नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को दारुल आज़माइश बनाया है। हर इंसान हर हाल में हालते आज़माइश के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को देकर आज़मा रहा है, किसी से लेकर आज़मा रहा है। इसी तरह किसी को सेहत दे के आज़मा रहा है और किसी को बीमारी देकर आज़मा रहा है। किसी को अल्लाह रिज़्क़ की कुशादगी देकर आज़मा रहा है और किसी को अल्लाह रिज़्क़ की तंगी देकर आज़मा रहा है। इसी तरह किसी को अल्लाह औलाद देकर आज़मा रहा है और किसी से अल्लाह औलाद की नेमत वापस लेकर या औलाद की नेमत से महरूम रख कर आज़मा रहा है। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़माइश का निज़ाम बनाया है, बलाओं का, वबाओं का, तकलीफ़ों का निज़ाम है कि परखा जा सके कि कौन मुखलस है और कौन मुखलस नहीं है, यानी हमारे ईमान को मापा जा सके, तोला जा सके। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन आमाल का निज़ाम भी अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से हमें अता किया है कि जब कोई परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई आज़माइश आ जाए तो उसमें से निकलना कैसे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, यानी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई रंज आ जाए तो ईमान वालों तुमने क्या करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करते रहो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और कहीं रब फरमाता है इन्नल्लाहा युहिब्बुस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। पहला काम क्या है कि हमने सब्र करना है। दूसरा काम क्या है कि सलातो तौबा, सलातुल हाजत का एहतमाम करना है। किसी तरह की भी कोई परेशानी आ जाए तो पहले तो ये दो आमाल करने हैं जिनका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में दिया है। इन दो आमाल के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करनी है कि या अल्लाह जिन हालात के अंदर मैं पकड़ा हूँ या जकड़ा हूँ तो मेरे लिए आसानी वाला मामला फरमा दे। जब सब्र और नमाज के ज़रिए दुआ करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह का वादा है कि मदद आ कर रहेगी। जिन हालात के अंदर हम हैं उन हालात से अल्लाह निकाल कर दिखाएगा। बेशक नाकामी के हालात हैं, अल्लाह कादिर है नाकामी में से कामयाबी को निकाल कर दिखाएगा। इस तरह हालात ज़िल्लत वाले हैं तो अल्लाह ज़िल्लत में से इज़्ज़त निकाल कर दिखाएगा। शर्त ये है कि जो तरीक़ा अल्लाह ने बताया हम उस तरीक़े पर रहें। ये नहीं कि हम मलंगों के पास दरगाहों पे चले जाएं, उल्टा सीधा तवीज़ धागा जो है वो शुरू कर दें, या फिर घर बैठे ही वावेला शुरू करें, अल्लाह की शिकायतें लगाना शुरू कर दें। जितना वावेला करोगे, जितनी भाग दौड़ गलत रस्तों पे करोगे, उतनी आजमाइश या उतनी अल्लाह की पकड़ लंबी होती जाएगी, यानी उसका दुरानिया बढ़ता जाएगा। घर बैठे जितना सब्र शुक्र करेंगे और अल्लाह से मदद भी मांगेंगे आमाल के ज़रिए, यानी नमाज के ज़रिए, सब्र के ज़रिए, दुआ के ज़रिए, सदक़े के ज़रिए अल्लाह से मदद भी मांगते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो राहें सुलझाएगा, अल्लाह हदायत अता फरमाएगा। जहाँ हमारी बिगड़ी बननी है या हमें शिफा मिलनी है या हमारी झोली में खैर डलनी है, अल्लाह उन रस्तों को आसान कर देगा, अल्लाह उन रस्तों पर हमें चलाएगा तो यूँ हम आसानी से आजमाइश में से निकल जाएंगे। जब बेसब्री का मुज़ाहरा किया जाता है या उन रस्तों पे चलने की कोशिश की जाती है या चला जाता है जो रस्ते अल्लाह को पसंद नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो आजमाइश या वो पकड़ फिर लंबी होती जाती है, यानी उसका दौरानिया लंबा होता जाता है, अल्लाह की मदद नुसरत नहीं आती। जबकि रब ने क्या वादा किया है, फ़इन्ना मअल उसरि युसरन इन्ना मअल उसरि युसरा, कि बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। जब भी तंगी आएगी, जब भी कोई बुरा वक्त आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, माली तंगदस्ती आएगी, कोई भी मसला आपको दरपेश होता है तो अल्लाह ने क्या वादा किया है कि अगर तंगी आ गई है तो अब आसानी आकर रहेगी। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही बात को दो बार दोहराया है।
ایک ہی بات کو دو بار دہرایا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں، مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت غضب کے اوپر غالب ہے، اللہ رب العزت کی عطا اس کی پکڑ کے اوپر غالب ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر ایک تنگی دے گا پھر دو آسانیاں بھی دے گا، اگر ایک دکھ دے گا تو دو خوشیاں بھی دے گا، دو سکھ بھی دے گا۔ شرط کیا ہے کہ جو دکھ اللہ نے دیا ہے اس کے اندر صبر کر لیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر تو آپ ہیں بیمار، یعنی بیماری کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کو آزما رہا ہے، تو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کریں، جو نماز پنجگانہ فرض ہے اس کی پابندی کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور صبر کریں، ساتھ جو عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے وہ عمل کریں، بجائے کہ ملنگوں کے پاس جا کے غلط تویز دھاگا کریں یا رسالے کتاب یا یوٹیوب سے لے کر غلط وظائف کریں اور آپ کی بیماری بڑھتی جائے، مرض بڑھتا جائے، جوں آپ علاج کرتے جائیں آپ کی زندگی الجھتی جائے۔ تو وہ طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے اسباب کے درجے میں بھی، تدبیر کے درجے میں بھی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تلقین فرمایا ہے۔ بیمار خود ہیں یا گھر میں کوئی عزیز بیمار ہے یا کوئی چھوٹا معصوم بچہ جو ہے وہ بیمار ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک گلاس پانی کا لیں، اس پہ 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر بچے کو یہ آیت مبارکہ آتی ہے، جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ان کو بھی یہ آیت مبارکہ آتی ہے کیونکہ اتنی معروف یہ آیت مبارکہ ہے۔ 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں، اس کو پانی پہ دم کر کے، وہ پانی اگر تو آپ خود مریض ہیں تو وہ پانی آپ پی لیں، اس طرح اگر کوئی دوسرا مریض ہے تو وہ پانی دم کر کے اس کو دے دے، اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو۔ اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو وہ خود پڑھے، اس کی الگ فضیلت ہے، اس کا میں ذکر ابھی کرتا ہوں۔ اگر تو آپ خود پڑھ رہے ہیں تو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اپنا اوپر سے نیچے سارا اتارا کریں، جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے، شیطانی اثرات ہیں، وہ بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ جادو ٹونا یا کالی نظر کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں تبھی اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اور جب آپ پانی پہ دم کر کے، یعنی 40 بار آیت کریمہ پانی پہ دم کر کے یہ پئیں گے، جب وہ پانی پورے جسم کے اندر جو ہے وہ جائے گا، پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کرے گا، تو خلیے کے اندر سیل، ہر سیل کے اندر جو بیماری ہے یا جناتی اثرات ہیں یا جو ٹاکسنز ہیں وہ نکل جائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی آپ کا عزیز ہے، وہ اس حال کے اندر ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، تو آپ اس کو پڑھ کر دے سکتے ہیں۔ اس طرح کوئی معصوم بچہ ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتا، تو ماں باپ یا کوئی بھی بڑا یا کوئی بھی ان کا پیارا ان کو پڑھ کر دے سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا عمل کا طریقہ۔ اب حدیث پاک کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، جس نے حالت بیماری کے اندر، حالت مرض کے اندر 40 بار آیت کریمہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں شفا لکھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں شفا لکھی ہے، تو اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اور اگر اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں اسی بیماری کے اندر موت لکھی ہے تو اللہ رب العزت اس کو موت تو دے گا کیونکہ وہ تقدیر کے اندر لکھی ہے، لیکن ساتھ اس کو شہیدوں کی صف میں شامل کرے گا۔ یعنی جو حالت مرض میں آیت کریمہ 40 بار پڑھ لے گا، اگر وہ مر گیا، شفا نہیں ملی، مر گیا، اس کی تقدیر میں موت لکھی تھی، مر گیا، تو اللہ مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں، اس کی تقدیر میں شفا لکھی تھی، صحت لکھی تھی، تو اللہ صحت بھی عطا فرمائے گا، اور جب وہ بیماری سے نکلے گا اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے اس کی ماں نے آج جنم دیا ہے، یعنی اللہ سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی اللہ رب العزت دو نفع دے رہا ہے، اگر مر گئے تو مقام شہادت ہے، اگر بچ گئے تو صحت بھی مل جائے گی، اور ساتھ یہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اگر تو ہیں آپ بیمار یا حالت بیماری میں آپ کی آزمائش ہو رہی ہے یا گھر میں کوئی عزیز بیمار ہے، تو پھر یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔
پھر یہ عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی اور تکلیف ہے، جس طرح بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، بچے نافرمان ہیں، یا ان کا کوئی روزگار نہیں ہے، یا جادو کے مسائل ہیں، جادو کا علاج کرتے ہیں یا کرواتے ہیں پھر جادو ہو جاتا ہے، یا کوئی اور تکلیف ہے، قرض کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، مالی تنگ دستی ہے، اس طرح کے مسائل نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، یا کوئی جائیداد بیچنی ہے، خریدنی ہے، وہ بک نہیں رہی، آپ باہر جانا چاہتے ہیں، باہر کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، اس طرح آپ کے اوپر قرض ہے، یا کسی سے آپ نے قرض لینا ہے، اب وہ جس سے لینا ہے وہ دیتا نہیں ہے، اور جس کا دینا ہے وہ آپ کو چھوڑتا نہیں، یعنی کوئی پریشانی بیماری کے علاوہ ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ عمل تلقین فرمایا۔ اس میں آپ کیا کریں گے؟ 2 سجدے آپ نے صرف کرنے ہیں۔ کتنے؟ 2 سجدے۔ ہر سجدے میں آپ نے 40 بار آیت کریمہ پڑھنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ باوضو ہو کے، کیونکہ سجدہ وضو کے بغیر نہیں ہوتا، آپ باوضو ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، یوں ہاتھ نہیں باندھنے، نہ تکبیر تحریمہ کہنی، کچھ بھی نہیں کہنا۔ جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب امام کہتا ہے اللہ اکبر، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے عمل شروع ہوگا۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ نہیں کرنا۔ آپ سیدھے کھڑے ہوں گے، ہاتھ بھی ایسے اوپر یا نہیں کرنے، ہاتھ آپ کیسے ہی ہوں گے، سیدھے آپ سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ تو سجدے میں جا کے پہلے تسبیح سجدہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں، جیسے آپ کی عادت ہے تسبیح سجدہ پڑھنے کی وہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد 40 بار آپ آیت کریمہ پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر اگلے سجدے میں چلے جائیں گے تھوڑا سا وقفہ دے کے۔ تو یوں 2 سجدے آپ کریں گے، دونوں سجدوں میں آپ پہلے تسبیح سجدہ پڑھیں گے، اور دونوں سجدوں میں 40 بار آپ آیت کریمہ پڑھیں گے۔ جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھ گئے، بس اللہ اکبر کہہ کے آپ نے بیٹھ جانا، کوئی سلام نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ انتہائی سادہ عمل ہے، میں نے آپ کو ڈیمو بھی دے دی، کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ نہ کھڑے ہونا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ سلام ہے، نہ تکبیر تحریمہ ہے، اور نہ ہی کوئی رکوع ہے، صرف 2 سجدے۔ اسی طرح میں نے جیسے بتایا کہ آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے، اگر آپ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی آپ کا وضو ہے، تو بیٹھے بیٹھے آپ سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر، تسبیح سجدہ پڑھیں، 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد آپ دوسرا سجدہ جو ہے وہ آپ کریں، اور تسبیح سجدہ پڑھیں، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، اللہ اکبر، سجدے سے آپ اٹھ جائیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل بتایا ہے یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ایک تسبیح استغفار کی کریں، بعض روایت میں آیا ہے 70 بار، بعض میں ہے 100 بار، تو آپ احتیاط کے زمرے میں آپ 100 بار استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یا ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی، بسم اللہ العظیم استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یعنی ان میں سے کوئی صیغہ آپ کو آتا ہے یا جتنی آپ کو فرصت ہے، آپ 100 بار استغفار کریں، 100 بار کملی والے پہ درود پڑھیں، یا 70 بار استغفار کریں اور 70 بار ہی کملی والے پہ درود پڑھیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں، جو مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا۔ تو 2 طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں نا، ایک جان کے اوپر ہوتی ہے اور ایک مال کے اوپر ہوتی ہے۔ تو جو جان کے اوپر آزمائش آئی اس میں کیا کرنا ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، اللہ کے نبی کا فرمان آپ تک پہنچا دیا۔ اگر جان کے اوپر آزمائش آ گئی ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو گیا ہے، تو آپ آیت کریمہ 40 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، اور اگر کوئی ہے تو اسے پلائیں بھی۔ اسی طرح 40 بار جو آیت کریمہ پڑھا ہوا ہے اپنے پر پھونکیں بھی، تاکہ باہر بھی آپ کا صاف ہو جائے، جب پانی پئیں گے تو آپ کا اندر بھی صاف ہو جائے گا۔ اگلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے، اگر آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، کہ یہ عمل کتنی بار کرنا ہے؟ یہ عمل بار بار کرنا ہے، یہ عمل دن میں 100 بار کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ جب تک ہم اس آزمائش سے نکل نہیں جاتے، چاہے وہ ہماری جان پر آئی ہے، چاہے وہ ہمارے مال پر آئی ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ دن میں یہ عمل 5 بار کریں، ہر نماز کے بعد کریں، دن میں یہ عمل 2 بار کریں، صبح شام کریں، 3 بار کریں، اس کا انحصار ہے آپ کے سنجیدہ ہونے پہ، ٹھیک ہے، کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں، مسئلہ اپنا حل کرنا چاہتے ہیں، کتنے مخلص ہیں۔
کہ مسئلہ اپنا حل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کتنی تکلیف میں آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، یا تکلیف کا درجہ کیا ہے، شدت کیا ہے۔ اگر شدت زیادہ ہے دن میں 3-4 دفعہ کریں، شدت کم ہے تو دن میں 2 دفعہ بھی کافی ہے۔ اسی طرح آپ کسی مصیبت کے اندر پھنسے ہیں، یعنی مال کے اوپر آزمائش آ گئی ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، اپنی ذات کا مسئلہ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، جادو ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، تو بجائے کہ ٹیڑے میڑے وظائف شرائط کے بغیر کرو، زندگی الجھ جائے اور آپ بعد میں رجت کا شکار ہو، جو خود بھی مرو اور اپنے ساتھ والوں کو بھی مار دو، تو اس کے لیے عمل جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ 2 سجدے کرنے، دن میں 20 بار کرو۔ ہر نماز کے بعد عادت بنا لو، جب نماز پڑھی معمول کی فرض، اس کے بعد 2 سجدے بس کر لی، تو ہر سجدے کے اندر میں نے کیا کہا کہ پہلے تسبیح سجدہ پڑھیں گے 3 بار، 5 بار، 7 بار، اس کے بعد 40 بار آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ 2 سجدے کر کے اس کے بعد اللہ سے مانگو، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں جو پیش کرو، اللہ سونا جو اپنے محبوب علیہ السلام کے زلفوں کے صدقے آسانی والا معاملہ فرما دے گا۔ یہ تو مسنون اعمال ہیں یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے عطا کردہ طریقے ہیں۔ مال پہ آزمائش آئے تو سجدے والا عمل کرنا ہے، اور اگر جان پہ آزمائش آئے تو پانی والا، دم کرنے والا عمل کرنا ہے۔ یہ دونوں میں نے بتا دیے، اور دونوں کے اندر جو تعداد ہے آیت کریمہ پڑھنے کی وہ کتنی ہے؟ 40۔ اب یہاں سے بات توجہ کے ساتھ سننی، کیونکہ جو ہماری محنت کا میدان ہے، شافیہ سوشل میڈیا جو 1.5 سال سے محنت کر رہا ہے، اگر آپ یہاں سے بات توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے یہ کہانی کسی اور طرف چل پڑے گی۔ عمل کا اصول یہ ہوتا ہے، یعنی عملیات کے جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں، ان بنیادی اصول و ضوابط میں سے ایک اصول یہ ہے کہ عمل کی ایک خاص تعداد ہوتی ہے۔ جس طرح میڈیکل کے اندر ادویات کی ایک پوٹینسی ہوتی ہے، اسی طرح عملیات کے اندر، کیونکہ یہ روحانی علاج کی ادویات ہیں، اس کے اندر ایک تعداد ہوتی ہے۔ یہ جو آج جاہل پیروں نے کام بنا دیا ہے، کھلا پڑھو، دن رات پڑھو، اللہ والو، عملیات کے اندر کھلا پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، کھلا صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے پیشوا اس درجے کے جاہل ہے، انہیں اللہ کے ذکر اور عملیات یعنی وظائف کا رتی برابر بھی علم نہیں ہے۔ کوئی بھی وظیفہ ہوگا اس کے ساتھ شرائط ہوں گی، اس کا ایک طریقہ کار ہوگا، اس کی ایک تعداد ہوگی، اس کی ایک ساعت ہوگی، اس کی اجازت ضروری ہے، اس کے دنوں کا تعین ہوگا، کتنے دن پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، ختم کب کرنا ہے، ختم کرنے کے بعد پھر کتنی تعداد تکرار کرنی، ساری زندگی پڑھنی، یہ پورا ایک طریقہ کار، ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، دن رات کرو۔ تو انہوں نے اوراد و وظائف کو بنا دیا ذکر، اور ذکر بنا کے امت میں چورن بیچ دیا۔ اب امت یہ سمجھ کے راضی نہیں ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، جبکہ وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ ذکر کے درجے میں نہیں آتا، وہ آتا ہے اوراد و وظائف کے درجے میں۔ اللہ کا ذکر اور عمل ہے، اس طرح قرآن کی تلاوت اور عمل ہے۔ اور ہمیں چورن کیا بیچا گیا 12 صدیوں میں کہ قرآن پڑھو جی وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ کرو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اوراد و وظائف کرو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس لیے عوام بات کو سمجھتی نہیں ہے، تو اس لیے میں نے یہ باتیں دوبارہ آج دہرائی ہیں کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے تو آپ اس عمل کی حیت کو بدل دیں گے، شرائط کو توڑ دیں گے۔ جب آپ آیت کریمہ 40 بار پڑھیں گے اور اسی طریقے پہ پڑھیں گے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل ہمیں عطا کیا ہے، تب تو یہ عمل حضور علیہ السلام کا رہے گا، اور ان کی اجازت خاص ہر امتی کو ہے قیامت تک۔ پھر تو ہو گئی بات ختم۔ جب آپ آیت کریمہ پڑھیں گے 39 بار یا آیت کریمہ پڑھیں گے 41 بار، پھر یہ عمل حضور کا عمل نہیں رہ جائے گا، یہ عمل نفلی عمل بن جائے گا۔ پھر اس کے نفع کے اور نقصان کے ذمہ دار آپ ہوں گے، یا جو آپ کو کروا رہا ہے وہ نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ جو سنت طریقہ ہے یا جو احادیث مبارکہ ہیں وہ میں نے پہلے بیان کر دی ہیں۔ اب اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہے کہ بیماری کی شدت بہت زیادہ ہے، یا میں آیت کریمہ زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مریض کے پاس بیٹھا ہوں، یا میری گھر میں فلاں تکلیف ہے، میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، جادو کا مارا ہوں، تو جب آپ اس کی تعداد کو 40 سے بڑھاؤ گے تو یہ عمل میں نے کیا کہا کہ یہ پھر سنت کے مطابق نہیں رہ جائے گا یا حدیث کے مطابق نہیں رہ جائے گا، اس میں حضور کی اجازت اب شامل حال نہیں ہوگی، یہ عمل مستحب یا نفلی بن جائے گا۔ اب تمام عملیات کی شرائط لاگو ہوں گی۔ اب آپ آیت کریمہ کو
शराइत के बगैर पढ़ोगे तो नफ़ा कम नुकसान ज़्यादा होगा। पहली शर्त अब क्या लागू होगी कि जब आप एक तस्बीह करेंगे आयत करीमा की या इससे ऊपर जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपना हसार करना पड़ेगा और बैठकर पढ़ना पड़ेगा। चलते फिरते आज के दौर में आप नहीं पढ़ सकते। तो ये बुनियादी दो शर्तें फौरन लागू होंगी। इसलिए मैंने अर्ज़ किया है कि आप में से कोई सुन रहा है तो उसके यहाँ तकलीफ ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, वो आयत करीमा ज़्यादा तादाद में पढ़ना चाहता है, तो उन्हें मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारा जो अर्श चैनल है शाफिया सोशल मीडिया का, उस पर हसार नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। छोटा सा हसार है, 1 मिनट 1.5 मिनट का। पहले आपने वो वीडियो सुन के, बयान सुन के अपना हसार करना है। उसके बाद आप आयत करीमा पढ़ सकते हैं। फिर आप चाहे 100 बार पढ़ें, 200 बार पढ़ें, 313 बार पढ़ें, जितना आप पचा सकते हैं। हसार करेंगे, बैठकर पढ़ेंगे। फिर तीसरी शर्त क्या है, आज के दौर में जितना आयत करीमा पढ़ोगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जितना आयत करीमा पढ़ोगे उससे 3 गुना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ोगे तो आपको नफा होगा। वरना आपकी अपनी तबीयत के अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना है, अगर आपने आयत करीमा 40 से ज़्यादा पढ़ना है हालात की नज़ाकत को देखते हुए, अपनी परेशानी को देखते हुए, तो पहला क्या है, हसार नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सुन के पहले हसार करेंगे। दूसरी शर्त क्या लगेगी, बैठकर करेंगे, एक जगह चलते फिरते नहीं करना। और तीसरी शर्त क्या होगी कि जितनी तादाद आप पढ़ेंगे उससे 3 गुना ज्यादा उसी मौके पे बैठे बैठे दुरूद पढ़कर आप उठेंगे तो क्या होगा, जो जलाली असरात हैं वो मोतदल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप 100 बार आयत करीमा पढ़ते हैं तो आपको 300 बार दुरूद पाक पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप छोटा पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो ये मैंने पूरा आयत करीमा पढ़ने का तरीका भी बता दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक तफसीली बयान जो है वो आयत करीमा के ऊपर आएगा, वो तलाश चैनल पे पब्लिक होगा। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आयत करीमा कैसे पढ़ा जाता है, पानी में पाँव डाल के पढ़ना हो तो कहाँ जाके पढ़ना है, उसका क्या तरीकाकार होता है, चलते फिरते पढ़ें तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, या आज के दौर में अमूमी तौर पे आयत करीमा लोग कितना जो है वो पचा सकते हैं। तो सारी बातें आएंगी उसके अंदर। और आयत करीमे की अगर शराइत पूरी ना की जाएँ, यानी इसके अंदर नफ़ी असबात ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर क्या क्या पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। तो आज मैंने मुख्तसर बता दिया है। क्यों जो लोग आप सुन रहे हैं, ये मुमकिन है कि आप में से कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो और वो ये चाह रहा हो कि मैं 40 बार से ज़्यादा पढ़ूं, तो मैंने मुख्तसर आपको ये बता दिया कि 40 बार से ऊपर जाएंगे तो कम से कम 3 शर्तें जो बहुत ज़रूरी हैं वो फ़ौरन लागू होंगी। एक तो बैठकर पढ़ना है, एक हसार करना है, और तीसरी ये कि जितना फिर आयत करीमा पढ़ोगे, जो तादाद आप मुकर्रर करेंगे अपने फुर्सत के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक, उस तादाद का 3 गुना आप दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ के अपने ऊपर भी दम करें, पानी पे भी दम करें। अगर खुद बीमार हैं तो खुद पानी पिएं, अगर किसी को पिलाना है तो किसी को भी आप पिला सकते हैं। तो ये मुस्तहब अमल हो गया। तो जो 2 मसनून अमल हैं जो हदीस पाक के अंदर आए हैं, 40-40 बार पढ़ना, यानी पढ़ कर दम करना, पानी पे दम करके पीना, वो अमल भी मैंने बता दिया। अगर जान के ऊपर मुसीबत आ गई, आजमाइश आ गई है, इसी तरह अगर माल के ऊपर आजमाइश आ गई है, तकलीफ आ गई है, तो 2 सजदों वाला अमल भी मैंने आपको बता दिया। तो यूं ये 3 अमाल आज मैंने आपको हदिया कर दी। आप तमाम हजरात को इजाजत है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, जो भी तकलीफ के अंदर है, माल के ऊपर आजमाइश है या आमाल के ऊपर आजमाइश है, जान के ऊपर आजमाइश है, किसी भी तरह की आजमाइश है, उस आजमाइश से निकलना चाहते हैं तो आयत करीमा का अमल करें। आपको दोनों तरह से इजाजत है। मसनून तरीके के अंदर है कि करना चाहते हैं तो उसकी हजूर ने इजाजत दी है, तो आपको भी इजाजत है, मुझे भी इजाजत है। अगर नफली तरीके से यानी ज्यादा तादाद में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी मैंने आपको इजाजत दे दी है और 3 शर्तें भी आपको बता दी हैं। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर अता फरमाए। आप में से जो लोग बैठे हैं जो परेशान हैं, अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं अल्लाह दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआओं के लिए हमें कहा है, अल्लाह उनके हक में हमारी इल्तिजाओं को कबूल व मंजूर फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो हमारे सिलसिला लिया कादरिया शाफिया के साथ, ये शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, या खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, या सिलसिला लिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, रब करीम सबको इस्तकामत अता फरमाए। जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। बिलखसूस वो हज़रात जो खानका की जानी, माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हर किस्म के शर से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें हैं, अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج جو سوال ہے یا فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے۔ السلام علیکم شافی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ جلد آپ معجزہ دیکھیں گی، اب معجزہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو اس واقعہ کی تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتی ہوں۔ 1.5 سال پہلے میری ساس شدید بیمار ہوئی تھیں۔ راولپنڈی میں میرا بھائی اور بھتیجا اس کی تیمارداری میں لگے رہے اور کراچی سے ہم وہاں پہنچ گئے۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کا علاج کیا، لیکن ساس ٹھیک ہونے کے بعد پھر سے سازشوں میں مصروف ہو گئی۔ اس کے 2 بھائی ہیں، ان کو اپنا زمین کا حصہ معاف کیا ہوا ہے اور انہوں نے الگ سے بھی زمینیں دبائی ہوئی ہیں۔ اس کی 5 بیٹیاں ہیں، ان کو ددیال کی طرف سے بھی حصہ ڈالنے پر آمادہ کیا ہوا ہے، لیکن جو غلط وراثتی حصہ ہے اس کے بھائیوں نے دبایا ہوا ہے، لیکن وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ میرے شوہر کا ایک بھائی ہے، اس کو سیٹ کرنے میں ساری توانائیاں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ 5 سال سعودیہ میں رہا ہے، اب واپس آ گیا ہے مگر سیٹ نہیں ہوا، اور اس کی شادی کو کم و بیش 14 سال ہو گئے ہیں اور اس کی اولاد نہیں ہے۔ 6 جون کو صبح ہمیں کال آئی کہ وہ واش روم میں گر کر بے ہوش ہو گئی ہیں اور ہسپتال میں ہیں۔ پتہ چلا کہ ان کو برین ہیمریج ہوا ہے اور دوسرے ہی دن ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی جنہوں نے یہ فیڈ بیک دیا ہے وہ اپنی ساس کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ ان کی ساس واش روم میں گری، برین ہیمریج ہو گیا، پھر اگلے دن ہی ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر ایئر لائن سے یعنی بائی ایئر وہاں چلے گئے، میں اور میرا بیٹا کوچ سے وہاں چلے گئے، وہاں کی ساری رسومات ادا کی۔ میں اپنے ساتھ معراج خوشبو کی کٹ یعنی نیگیٹو انرجی کی کٹ اور اعمال والی خوشبو یعنی عود لے کر پہنچی تھی۔ آپ نے جو معمولات بتائے ہوئے تھے وہ میں نے جاری رکھے۔ واپس آنے سے 2 دن پہلے جو میری بھابھی اور نند بھی ہیں، انہوں نے میری عود خوشبو کی بوتل کو کھول کر خراب کر دیا یعنی ضائع کر دیا۔ میری بڑی نند اور چھوٹی نند دونوں کالے علم میں پڑی ہوئی ہیں۔ میری جو بڑی نند ہے وہ ہماری حویلی کو ضبط کرنے کے چکر میں ہے۔ شافی صاحب، میں حیران ہوں کہ یہ موت کو دیکھ کر بھی لوگ باز نہیں آئے۔ یہ فکرہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ شافی صاحب میں حیران ہوں کہ یہ موت کو دیکھ کر بھی اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ ابھی میں کراچی میں ہوں اور معراج کٹ کی میں نے بکنگ کروا لی ہے۔ کراچی میں میری طبیعت خراب ہوئی ہے، میں نے پلیٹ والا عمل دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کے آشیانے کو سدا شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ میں نے آپ کو ایک فکرہ دیا تھا کہ آپ نے یہ فکرہ ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ فکرہ یہ تھا کہ شافی صاحب میں حیران ہوں کہ یہ موت کو دیکھ کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ یہی وہ فکرہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اس فیڈ بیک کو وی لاگ کا حصہ بنایا، وگرنہ اس سارے فیڈ بیک میں کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے کہ جس کو وی لاگ کا حصہ بنایا جائے یا جس کے اوپر اس ممبر پہ بیٹھ کر کوئی کلام کیا جائے، کیونکہ یہ کلی طور پہ نجی مسئلہ ہے، پرائیویٹ مسئلہ ہے۔ لیکن جو انہوں نے ایک فکرہ لکھا ہے کہ شافی صاحب میں حیران ہوں کہ یہ لوگ موت کو سامنے دیکھ کر بھی باز نہیں آئے، تو میں دنیا بھر میں وہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں آپ سمیت، میں صرف ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ مجھے 34 سال ہو گئے ہیں روحانیت کے میدان میں۔ آج تک میں نے کسی کالے علم والے کو یعنی جادوگر کو جو کالا علم کرتے ہیں یا کرواتے ہیں ان کو ہدایت ملتے نہیں دیکھا۔ صرف میں نے آپ کے اس فکرے کو پکڑا ہے اور یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یا پہنچانے کی میری خواہش تھی کہ اگر آپ کے کونے خدرے میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے یا آپ سوچتے ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے گی، میں نے اپنا تجربہ اور مشاہدہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ باقی ہدایت دینے والا اللہ ہے،
وہ چاہے تو جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس سے چاہے ہدایت چھین لے۔ لیکن جو میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ 34 سالوں میں نے نہیں دیکھا کہ جو کالا علم کروانے والا ہے یا کالا علم کرنے والا، یعنی جادوگر ہے، جادو کرنے والا بھی اور جادو کروانے والا، ان دونوں کو میں نے ہدایت ملتے نہیں دیکھا۔ میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے جادو سے توبہ کر لی، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی کالی دنیا میں چلے گئے۔ میرے اپنے یہاں 2 عاملین حضرات آتے تھے، میں نے ان کو اپنی جان پہ کھیل کر اس چنگل سے نکالا، یعنی کالی دنیا سے نکالا۔ جو ان کے پیچھے شیطانی طاقتیں تھیں ان سب کو میں نے اپنے اوپر لیا، یعنی میں ان کے ساتھ لڑا، بزرگوں سے مدد طلب کر کے ان دونوں کی جان چھڑائی، یعنی عاملین کی جان چھڑائی۔ پھر میں نے اپنے سلسلے میں ان کو مرید کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد جب ان کے حالات بہتر ہو گئے، وہ زمانہ، وہ وقت ختم ہو گیا جب لوگ ٹوکے لے کر ان کے ٹکڑے کرنے کے لیے گھر گئے تھے، یعنی وہ وقت تھا جب وہ لوگ میرے پاس آئے، اس قدر پریشان اور اذیت میں تھے کہ لوگ ان کے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے گھروں کو برباد کیا ہے جادو کر کر کے۔ میں نے اس وقت ان کو پناہ دی، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، لوگوں سے بچایا، عاملین سے بچایا، جو عاملین کے ساتھ دشمنیاں تھیں ان سے بچایا، شیاطین سے بچایا، جنات سے بچایا، توبہ کروائی، اپنے ساتھ رکھا، اپنے سلسلے میں مرید کیا، اپنے منہ سے نکال کے ان کے منہ میں لقمہ ڈالا۔ لیکن 1.5 سال کے بعد میرے ہی آستانے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، یہاں پہ جو لوگ آتے تھے ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، اندر کھاتے دوبارہ وہی جادو ٹونا کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے ان کو کان سے پکڑ کر خانقاہ سے نکالا، میں نے سب کچھ جو ان کو دیا تھا وہ سلب کر لیا۔ پھر بعد میں وہ دوبارہ کالی دنیا میں چلے گئے، جب کالی دنیا میں چلے گئے پھر دوبارہ یہاں آنا شروع کر دیا، گیٹ پہ بیٹھنا شروع کر دیا، اور یہ آڈا اور ضد میرے خادمین کے ساتھ لگا لی کہ حضرت صاحب نے جو ہمارا عملہ ضبط کیا تھا، ہمارا عملہ تو واپس کر دیں۔ ہم دوبارہ اسی دنیا میں چلے گئے ہیں، جو حضرت صاحب نے ہمیں دیا تھا وہ تو انہوں نے ضبط کر لیا، سلب کر لیا، وہ تو چلو کر لیا، جو انہوں نے ہمارے شیاطین کو پکڑا تھا وہ ہمارے عملے کو واپس کر دیں۔ تو اللہ والو یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے سب کچھ لٹا کر ان کی جانیں بچائی، ان کا ایمان بچایا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ وہ لوگ جو جادو ٹونے میں لگ جاتے ہیں یا جادو ٹونا سیکھ لیتے ہیں، جادوگر بن جاتے ہیں، ان کو ہدایت عمومی طور پہ نہیں ملتی۔ اگر بالفرض کوئی ان کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، یہ ڈر جاتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے ہے، دوبارہ پھر سے یہ اسی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ اگر میں مختصر الفاظ میں آپ کو اپنی بات یا اپنی بپتا سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ کتے کے دم کو بوتل میں 100 سال کے لیے ڈال کر رکھ دو، جب نکالو گے ٹیڑھی کی یہ ٹیڑھی نکلے گی۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، اللہ کی لعنت پڑتی ہے اور اللہ کا ہر پل غضب اترتا ہے۔ یہ قسمیں کھائیں، قرآن اٹھائیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہیں، یا مسجد حرام میں جا کے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر بھی یہ قسمیں کھائیں، ان کی قسموں پہ کبھی یقین نہیں کرنا، بس خاموشی اختیار کرنی ہے اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ میں نے اس فیڈ بیک کو ویلاگ کا حصہ اس لیے بنایا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ مجھے بار بار مجبور کرتے ہیں، زج کرتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمیں یہ تو بتا دیں ہمارے پہ جادو کس نے کیا ہے، حضرت صاحب ہمیں یہ تو بتا دیں جادو کس نے کیا، حضرت صاحب ہمیں کوئی عمل بتا دیں تاکہ ہم اپنے دشمنوں کو سزا دیں۔ تو میں کیا کہتا ہوں کہ تم چاہے کاٹ پلٹ کی، حفاظت کی نیت کرو یا نہ کرو، خضری عمل پڑھتے ہوئے یہ پلٹ کر رہنا ہے، جادو کی کاٹ ہو کے رہنی ہے، اور خضری عمل سے تمہاری حفاظت کا نظام جو ہے وہ متحرک ہو کر رہنا ہے، چاہے تم نیت کرو تو چاہے تم نیت نہ کرو۔ مثال کے طور پہ آپ کے اوپر جادو آپ کے سگے بھائی نے کیا، توجہ رکھیے گا، بڑی اہم بات آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے اوپر جادو کس نے کیا ہے؟ سگے بھائی نے کیا ہے، آپ کو پتا چل گیا ہے، یا اس حد تک دلیری ہے کہ اس نے اعتراف کر لیا، ہاں بھائی میں نے کیا، کر لو جو کرنا ہے،
یعنی اس نے اعتراف کر لیا. اب آپ کو معلوم ہے کہ جادو میرے بڑے بھائی نے کیا ہے. اب آپ کے اندر یہ ہمدردی ہے یا انسانیت ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں محبت کی وجہ سے کہ میرے بھائی کو نقصان نہ ہو. چلو اس نے کر دیا ہے جو کرنا تھا, اچھا برا, اب اس نے اپنی غلطی کو مان لیا ہے, مگر اس کا نقصان نہ ہو. جتنا مرضی تم اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کرو, پڑھائی میں نیت پلٹ کی نہیں بھی کرو گے, یہ بھائی پر پلٹ کر رہنا, یہ بھائی کے اوپر پلٹ کر رہنا ہے. اس طرح کتنے گھر ہیں جن گھروں میں ماؤں نے اپنی اولاد کے اوپر جادو کیا ہے, ان اولادوں کو معلوم ہے کہ ہماری ماں کر رہی ہے. کتنے گھر ہیں کہ جن گھروں میں بہو نے ساس پہ کیا ہے اور ساس نے بہو پہ کیا ہے. اب دانت منہ میں رہ نہیں گئے, اب غصہ ختم ہو گیا, حالات بدل گئے ہیں, اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو. نہیں, یہ سزا مل کر رہنی ہے, چاہے ماں ہو, چاہے بیٹی ہو, چاہے بیٹا ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے باپ ہو, چاہے دوست ہو. جس نے آپ کے اوپر ظلم ڈھایا ہے, جو ہی آپ خضری عمل پڑھنا شروع کرو گے, چاہے آپ کاٹ پلٹ حفاظت کی نیت کرو یا نہ کرو, سزا دینے کا ارادہ کرو یا نہ کرو, یہ سزا مل کر رہنی ہے. یہ سزا مل کر رہنی ہے. کیوں مل کر رہنی ہے, یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تھا. اب اس کی دلیل میں دیتا ہوں. ایکشن اینڈ ریئیکشن آر آلویز ایکول بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. یہ تھرڈ لا آف نیوٹن ہے یا یہ تھرڈ لا آف موشن ہے. عمل اور رد عمل برابر ہوتے ہیں, مگر ان کی سمت جو ہے وہ مخالف ہوتی ہے, اپوزٹ ہوتی ہے. آپ نے کسی کو بد دعا دی ہے تو بد دعا مل کر رہنی ہے. آپ نے کسی کو گالی دی ہے تو گالی کے بدلے گالی آ کے رہنی ہے. دوسری اور آسان بات یہ ہے کہ آپ نے اگر دیوار کے اوپر سیب مارا ہے تو واپس سیب آئے گا, اگر دیوار کے اوپر گیند مارا ہے تو گیند نے واپس آ کر رہنا ہے. اسی طرح آپ نے یا آپ پر کسی نے جادو کیا ہے, جب بھی اس کی کاٹ ہوگی اس نے پلٹ کر رہنا ہے جس نے کیا تھا, چاہے آپ نیت کرو یا آپ نیت نہ کرو, چاہے آپ جادو کا علاج کرو چاہے آپ جادو کا علاج نہ کرواؤ. ضروری نہیں ہے کہ جادو کی کاٹ جادو کے علاج سے ہوتی ہے. آپ نے کسی کو صدقہ دیا, اتنی ہیلنگ انرجی پیدا ہوگی, اللہ اتنا راضی ہو گیا کہ اللہ نے اتنا اجر و ثواب دے دیا, آپ کو اتنی پازیٹیو انرجی مل گئی. اب جادو جو ہے وہ صدقے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ بھلا کیا, اس نے دعا آپ کو ایسی دے دی تو دعا کی برکت سے بھی جادو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح آپ نے کسی کی خدمت کر دی, خدمت پہ اللہ راضی ہو گیا, اس کی دعا کی برکت سے جو خدمت کی اس خدمت کو اللہ نے قبول کیا, اتنی ہیلنگ انرجی پیدا ہوئی کہ جادو ٹوٹ گیا. اسی طرح آپ کی آہ نکلی, آپ نے کرلایا, رویا, اللہ سے مانگا, سسکیاں ہچکیاں لی, ان کی وجہ سے اللہ کو رحم آ گیا, اتنی رحمت کا نزول ہوا, اتنی آپ کو ہیلنگ انرجی ملی کہ جادو ٹوٹ گیا. جب بھی جادو ٹوٹے گا, چاہے آپ کی محنت یعنی علاج کے ذریعے یا لاشعوری طور پہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور جادو ٹوٹ گیا, جب بھی جادو ٹوٹے گا یہ ادھر ہی پلٹے گا جدھر سے آیا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ میں بھائی کو کیسے بچا سکتا ہوں یا آپ اپنی ماں کو کیسے بچا سکتے ہو. تو اللہ بولو اس فیڈ بیک کو ویلاگ کا حصہ بنانے کا مقصد یہ تھا آپ کو سمجھانا کہ جادو کرانے سے پہلے 100 بار سوچ لیجیے گا. جادو کروانے سے پہلے 100 بار سوچئے گا. یہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, تمہارے مرنے سے پہلے پہلے یہ لوٹنا ہے, تمہارے مرنے سے پہلے پہلے لوٹنا ہے. اگر بالفرض تمہارے مرنے سے پہلے پہلے یہ نہیں لوٹتا تو اللہ تمہاری نسلوں پہ لوٹا دے گا. یہ وہ قرض ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے, یہ وہ قرض ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے. یہ بھول جاؤ کہ ہم نے کسی پہ جادو کیا, اس کو کیا پتا چلا ہے, کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ جادو چلا ہے تو اللہ کے امر سے چلا ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو چل سکتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو جہاں نام آ جاتا جادو ٹوٹ جاتا ہے, جب اللہ نے چاہا تو جادو چل گیا. میرے آپ کے اوپر جو جادو چلتا ہے وہ اللہ کے امر سے چلتا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ,
خیرہی و شرہی من اللہ تعالی، خیر ہے یا شر ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے اللہ کے امر سے آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو جادو چلا، اللہ چاہے گا تو جادو ٹوٹے گا، اور اللہ چاہے گا تو جادو پلٹے گا۔ ہاں، اگر جادو کرنے والا صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنی توبہ پہ قائم رہتا ہے، پھر ممکن ہے کہ اللہ اس جادو کو وہیں پہ جلا دے اور اس کو معاف فرما دے، اس کو معاف فرما دے، اور جس کے اوپر جادو ہوا ہے اس کو اجر عطا فرما دے، اس کے درجات کو بلند عطا فرما دے۔ یہ ایک الگ نظام ہے۔ یہ اس صورت میں نظام متحرک ہوگا اگر جادو کرنے والا یا جادوگر پکی اور سچی توبہ کر لیتے ہیں، صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے، پھر تو اللہ اس کو بچائے گا۔ جس کے اوپر جادو ہوا ہے اللہ اس کو کمپنسیشن عطا فرما دے گا، اس کو اجر عطا فرما دے گا، اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کا نقصان بھی پورا فرما دے گا، اور اس جادو کو اپنی قدرت کاملہ سے جلا کر ختم کر دے گا، یعنی وہ نیگیٹو انرجی سرے سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو بات میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ 34 سال میں نے 2 لوگوں کو تائب کرنے کی کوشش کی ہے یا تائب کروایا ہے، مگر انہیں بھی استقامت نصیب نہیں ہوئی۔ میں نے مختصر الفاظ میں آپ کو یہ بات پہنچائی ہے، جس طرح کتے کی دم ہے، اس کو بوتل میں ڈال کے 100 سال بھی رکھو، جب نکالو گے وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوگی۔ یہ جو جادو کرنے والے ہیں، یہ جادو کروانے والے ہیں، یہ حالات سے مجبور ہو کر بعض تو آ جاتے ہیں مگر ان کی فطرت نہیں بدلتی۔ اب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی تمہیں آ کر یہ کہے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا ہے، یعنی اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، یقین کر لینا، یقین کر لینا۔ اگر کوئی آ کے تمہیں یہ کہے کہ فلاں کی فطرت بدل گئی ہے تو اس بات پہ یقین نہیں کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت پڑی ہوتی ہے، ان کی طبیعت کے اندر، ان کے مزاج کے اندر، ان کی فطرت کے اندر ڈسنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ حسد کے مارے ہوتے ہیں، یہ حاسدین ہوتے ہیں، یہ اپنے اندر ہر پل جلتے رہتے ہیں، ان کے اندر آگ جلتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اللہ والا دنیا بھر میں جو آپ سمیت لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ آپ کے اوپر جادو کرتے ہیں، آپ حوصلہ رکھیں، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیں۔ جنہوں نے کیا ہے، اگر آپ کو اپنے دشمنوں کا پتہ ہے تب بھی، اور اگر آپ کو آپ کے دشمنوں کا معلوم نہیں ہے، یعنی کہ نامعلوم ہے، تو تب بھی اس نے پلٹ کا رہنا ہے۔ آپ نیت کر کے خضری عمل پڑھیں، کاٹ پلٹ حفاظت کی، تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ نیت نہیں کرتے تو تب بھی جدھر سے جادو آیا ہے اس نے ادھر پلٹ کر رہنا ہے۔ تو اس لیے اس کا تجسس نہ کیا کریں کہ کس نے جادو کیا ہے، کون ہمارا دشمن ہے، اس کو سزا کیوں نہیں مل رہی۔ اللہ کے نظام کے مطابق ایک نہ ایک دن ان کو سزا مل کر رہنی ہے۔ اگلی بات جو میں نے ابھی سب کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی تصدیق ان کا ایک فکرہ کر رہا ہے۔ ماں جادوگرنی مر گئی ہے لیکن اولاد نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اللہ وہ اولاد دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کر رہی بلکہ ماں کے نقش قدم پہ چل رہی ہے۔ تو جو جادوگر ہے وہ عبرت حاصل کرے گا یا جادوگر ہے جو توبہ کرے گا؟ تو اس لیے اللہ والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے پیاروں کو بچاؤ، اپنی اولاد کی حفاظت کرو، خضری عمل کا ہر نماز کے بعد حصار کرو۔ خضری عمل کے اندر سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ فلق ناس پڑھتا ہے، ہر مخلوق رب کی بارگاہ میں التجا کر دی، یا اللہ اس کو میرے شر سے بچا لے، اس کو میرے شر سے بچا لے۔ اللہ والو سورہ فلق ناس اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کا قاری ہے، ہر اللہ کی مخلوق رب سے دعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو میرے شر سے بچا۔ کتنے آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ خضری عمل روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو آپ خضری عمل میں 7 بار سورہ فلق ناس پڑھتے ہیں، یوں دن میں آپ 35 مرتبہ سورہ فلق اور 35 مرتبہ سورہ ناس پڑھتے ہیں۔ تو
سورہ فلق ناس پڑھتے ہوئے آپ کو اپنے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حالت آزمائش میں ہیں. جادو نے 2 سال چلنا ہے, 5 سال چلنا ہے, 10 سال چلنا ہے. آزمائش نے اپنا وقت پورا کرنا ہے. آپ اپنے اعمال کرتے رہو. جو 5 اعمال میں بتاتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد حسار, یعنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حسار. کیوں؟ خضری عمل حسار بھی ہے اور خضری عمل علاج بھی ہے. آپ میں سے وہ لوگ جنہیں معلوم ہے خضری عمل کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے یا دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جسے معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہے, آپ یوٹیوب پہ جائیں, لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی, تمام کلپ سامنے آ جائیں گے. سنیں, سمجھیں کہ خضری عمل کیا ہے, اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے, بدنی حسار کیسے کرتے ہیں, روحانی حسار کیسے کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حسار کے ساتھ. سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو, جون سا سیغہ مرضی پڑھو. رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. یہ 5 اعمال ہیں. ان 5 اعمال کی تاثیر کو پانے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے, یعنی صدقہ اور خیرات کرتے رہنا ہے. دن ہو یا رات ہو, جب بھی آسانی ہو, قرآن میں سے کچھ نہ کچھ آپ نے پڑھتے رہنا ہے, یعنی قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے. یہ کل پیکیج ہے. دنیا بھر میں کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں, آپ کو کسی عامل کامل یا بابے کے پاس جا کر علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہیں, ان 5 اعمال کو مستقل مزاجی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ کرتے رہو. انشاءاللہ جادو بھی ٹوٹ جائے گا اور جنہوں نے کیا ہے انہی پر پلٹ جائے گا. اللہ عبرت کی مثال بنا کر تمہارے سامنے رکھ دے گا. تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی لوگوں سے پیسے دے دے کے استخارے کروانے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے. اگر بالفرض کوئی بتا بھی دیتا ہے اور صحیح بتا دیتا ہے کہ فلاں نے جادو کیا, آپ کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے؟ اسے قتل کر دو گے, اسے مارو گے, یا تمہارے مارنے سے, گالی گلوچ کرنے سے وہ جادو سے باز آ جائے گا؟ میں نے 3-4 بار اس بات کو دہرایا ہے کہ 100 سال بھی کتے کی دم کو بوتل میں ڈال کے رکھو گے, یہ رہنی ٹیڑھی ہے. میں اپنی 34 سال کی آپ بیتی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں نے 34 سال میں ایک بھی جادو کرنے والے کو اور ایک بھی جادوگر کو تائب ہوتے نہیں دیکھا. جن 2 کو تائب کیا انہوں نے مجھے ہی تائب کر دیا کہ آئندہ یہ نیکی شافی کسی پہ نہ کرنا, اپنی جان کو جوکھوں میں نہ ڈالنا, اس حد تک رسک کسی کے لیے نہ لینا. مجھے انہوں نے سبق دے دیا, مجھے انہوں نے سبق دے دیا کہ کسی کے پیچھے اس حد تک نہیں جانا. تو اللہ والو یہی نصیحت میں آپ کو کر رہا ہوں